अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पाकिस्तान। न बदनामी कराची पुलिस का पीछा छोड़ती है, न कराची पुलिस अपना वतीरा छोड़ती है। लाहौर में एहतजाज करने वाले वकला का मुतालबा क्या है और जिस अंदाज से वकला अपने मुतालबात पेश करते हैं, बयानात देते हैं, क्या वो मुनासिब है? प्रोग्राम में इन मौज़ूआत पर बात होगी, लेकिन ये सवाल भी करेंगे कि शेर अफजल मरवत के पीटीआई क़यादत के खिलाफ ऐलान बगावत क्यों किया। लेकिन सबसे पहले जिक्र फौज के बयान और तहरीक इंसाफ के तलख जवाब का। गुज़िश्ता रोज फौज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तहरीक इंसाफ के बयानात जलती पर तेल डाल रहे हैं। बात सुलझने की बजाय मजीद उलझती जा रही है। तहरीक इंसाफ मफाहमत की बजाय मजीद मज़ाहमत की तरफ चल पड़ गई है। DGI-SPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाम लिए बगैर कहा था कि इंतशारी टोला मुआफी मांगे और तामीरी सियासत का वादा करे। इस पर तहरीक इंसाफ की जानिब से इंतहाई सख्त बयानात दिए गए हैं। अडयाला जेल से बानी PTI ने कहा मुआफी तो उनसे मांगी जानी चाहिए क्योंकि इन्हें गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया गया। असद कैसर बोले वो कभी अपने बाप से भी माफी नहीं मांगते तो किसी और से क्या मांगे। साबिक सांसद रानिब अलवी ने मौक़िफ़ दिया जो जुल्म करे वो माफी मांगे। तर्जुमान फौज का कहना था कि 9 मई के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वो वीडियोस और ऑडियोस भी चलवाई जिनमें तहरीक इंसाफ के रहनुमा अवाम को अस्करी मकामात की तरफ जाने के लिए उकसा रहे थे। लेकिन इसके जवाब में तहरीक इंसाफ ये दावा कर रही है कि सोशल मीडिया वाले मनाजिर तो दिखा दिए गए लेकिन CCTV फुटेज गायब कर दी गई है और ऐसा किसी का जुर्म छुपाने के लिए किया गया है। 9 मई कोई ढकी छुपी चीज, इसके जो नाकाबिले तरदीद शवाहिद जो उनसे हैं वो अवाम के पास भी हैं, अफवाज के पास भी, हम सब के पास है। हम सब ने अपनी आंखों से इस वाक़े को होते देखा और इन वाक़यात को आपने भी देखा। कैमरे की आंख ने फिल्म बंद भी किया। मैं देखना चाहूंगा वो मनाजिर जो कैमरे की आंख ने कैच किए। मैं देखना चाहूंगा वो CCTV फुटेजेस जो जिनाह हाउस के बारे में है या ये किसी भी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के बारे में है। कहीं भी वो CCTV फुटेज आपको नजर नहीं आएगी। क्यों गायब की गई? किसका जुर्म छुपाने की कोशिश की जा रही है? कौन मुजरिम है यहाँ? CCTV फुटेज वो शवाहिद कंटेन करती है जो कि इन्होंने बिठा दिए। तहरीक इंसाफ 9 मई की तहकीकात के लिए अदालती कमीशन बनाने का मुतालबा करती रहती है। फौज ने इसका जवाब भी दिया। तर्जुमान फौज ने कहा कि जुडिशल कमीशन अगर बनाना है तो पूरे वाक़े की तह तक जाएं। इसका भी तायुन किया जाए कि 2014 के धरने के मकासद क्या थे। पार्लियामेंट हमला, PTV हमला, इस्लामाबाद पर चढ़ाई, इस सब की तहकीकात भी कराई जाए। इस पर तहरीक इंसाफ ने कहा कि जुडिशल कमीशन से रिजीम चेंज, साइफर, बानी चैबन पर हमला और मैंडेट की तहकीकात भी कराई जाए। हम तैयार हैं जुडिशल कमीशन, लेकिन अगर जुडिशल कमीशन बनाना है तो फिर इस पूरे वाक़े की तह तक जाए। वो जुडिशल कमीशन इस बात का भी अहाता करे कि 2014 का धरना, उसके मकासद क्या थे, पार्लियामेंट पे हमला कैसे हुआ और कैसे कराया गया। वो PTV पर हमले का भी अहाता करे। किस तरह 2016 में KPK के रिसोर्स से सरकारी वसाइल के साथ दारुल खिलाफा पे धावा बोला गया। 2022 में दोबारा इस्लामाबाद पे धावा बोला गया। वो जुडिशल कमीशन इस बात का भी अहाता करे। वो जुडिशल कमीशन साइफर के ऊपर भी प्रोब करेगा, रिजीम चेंज जो ऑपरेशन हुआ था उसको भी प्रोब करेगा, खान साहब के ऊपर जो हमला हुआ था उसको भी प्रोब करेगा, ऑडियो लीक्स जो हुई थी उनको भी प्रोब करेगा, 8 फरवरी का जो मैंडेट चोरी किया है एस्टैब्लिशमेंट ने उसको भी प्रोब करेगा, जबरी तलाकों और सियासी इंजीनियरिंग को भी प्रोब करेगा। 9 मई के ऊपर जो कमीशन जो है वो तो बनेगा, यही सब कुछ करेगा। मंगल को प्रेस कॉन्फ्रेंस में फौज के तर्जुमान ने यह भी कहा था कि 8 फरवरी को तहरीक इंसाफ को 1,85,00,000 वोट मिले। ये कुल वोटों का 31% बनता है। इसका यह मतलब भी है कि 69% वोट तहरीक इंसाफ के बयानिए के खिलाफ पड़ा है और आबादी के तनासुब से यह वोट सिर्फ 7.5% बनता है। तहरीक इंसाफ इन आदाद-ओ-शुमार को भी गलत करार दे रही है और दावा कर रही है कि वो लाखों बंदे निकाल कर दिखा सकती है। 8 फरवरी को टर्नआउट था वो तकरीबन 47% था। तकरीबन 6.5 करोड़ या 65 मिलियन जो वोटर्स थे उस दिन उन्होंने वोट कास्ट किए। उसमें से ये जो मखसूस सियासी पार्टी, उस पार्टी को पड़े 18.5 मिलियन वोट, जो कि कुल का बनता है 31%। तो 69-70% जो वोट पड़ा वो तो इस बयानिए को नहीं पड़ा। और अगर मैं इसको आबादी के तनासब से देखूं, पाकिस्तानी कुल आबादी का ये 7.5% बनता है मेरे भाई। कहते हैं 7% लोगों ने PTI को वोट दिया है। किस किस्म की डिस्टॉर्शन है ये? झूठ की भी कोई लिमिट होती है, मिस स्टेटमेंट की भी कोई लिमिट होती है। 7% लोगों के कहने के ऊपर हम ये पाकिस्तान की आवाम को रिप्रेजेंट नहीं करते, तो आप निकले तो सही, बाहर निकालें तो सही किसी और पॉलिटिकल पार्टी को, कहें यहाँ
2000 بندہ اکٹھا کر دیں, ہمیں اجازت دیں, ہم 2 لاکھ بندے اکٹھے کر دیتے ہیں ودن 24 آورس. تحریک انصاف یہ بھی کہتی رہتی ہے کہ وہ اگر مذاکرات کرے گی تو آرمی چیف اور ڈی جی ایس پی آر سے کرے گی, ڈی جی ایس آئی سے کرے گی. اس پر گزشتہ روز فوج کے ترجمان نے کہا کہ بات چیت سیاسی جماعتوں کو ہی آپس میں زیب دیتی ہے. تحریک انصاف فوج جمہوری بیان پر بھی تنقید کر رہی ہے. اسی فوج کے بارے میں دھمکیاں دے, پروپیگنڈا کرے, تو اس سے کوئی بات چیت نہیں کرے گا. اور ویسے بھی جو بات چیت ہے وہ سیاسی پارٹیز کو آپس میں زیب دیتی ہے. اس میں فوج یا ادارے بالکل مناسب نہیں کہ بات چیت میں رہے. ایسی سیاسی انتشاری ٹولہ جو آپ کے سامنے جو کچھ کر رہا ہے اور کرواتا آ رہا ہے, اس کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی. یار صاحب کے سٹیٹمنٹ کے ساتھ جنہوں نے کہا ہے کہ ہم لوگ انارکسٹ کے ساتھ ٹاکس نہیں کر سکتے ہیں, بھائی جان آپ کو اتھارٹی کس نے کی ہے کہ آپ ٹاکس کریں کسی کا ساتھ؟ آپ تو ٹول ہیں, اسٹیٹ کا ٹول ہے. اتھارٹی دے گا وزیر اعظم, بیساکھیوں والا وزیر اعظم ہو, صحیح, ہم لوگ چلے مان لیتے ہیں بیساکھیوں والا وزیر اعظم ہوا, وہ کرے. تحریک انصاف کے ان بیانات سے سیاسی کشیدگی اور تلخی مزید بڑھ رہی ہے یا کم ہوگی, اس پر بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما سردار لطیف سوسا صاحب نے. کھوسا صاحب بہت شکریہ قیمتی وقت کا. سر میرے پاس جو کلپ آپ کا آیا, بڑا سخت بیان آپ نے دیا. ایک تو وہ جوابات جو آج پریس کانفرنس میں تحریک انصاف رؤوف حسن صاحب نے دیے ہیں وہ تو میں نے بتا دیا, آپ کے سامنے رکھ دیے, لیکن آپ کا اپنا بیان بھی بہت سخت تھا. سر کیا آپ اس معاملے کو سلجھانا چاہتے ہیں یا مزید تصادم کی راہ پہ چلنا چاہتے ہیں, کنسیڈرنگ دا فیکٹ ہمارے ملک میں اسٹیبلشمنٹ ایک طاقت ہے, سیاست کے اندر یا سیاست سے باہر رہ کر بھی اس طاقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا؟ دیکھیں علی, ایک بات تو یہ ہے کہ آپ تاریخ کے دھارے کو اگر تو بہاؤ کے ساتھ چلے جاتے ہیں تو پھر آپ غلطیوں پہ غلطیاں دہراتے ہوئے آپ نے ملک بھی دولخت کر لیا تھا. اسی غلطی کا آپ کیوں تسلسل چاہتے ہیں کہ سبھی کرتے رہیں؟ پھر تو عمران خان میں اور باقیوں میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا. اگر آپ نے جو ہے اقتدار لینے کی خاطر اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ نے جو ہے کمپرومائز کر کے ان کی سب سروینس میں چلے جاتے ہیں اور ان کی بیساکھیوں کے ساتھ آپ اقتدار میں آتے ہیں, تو پھر آپ میں اور ان میں کوئی فرق نہیں رہے گا. دیکھیں یہ آئین سے ماورا چیز نہیں ہو سکتی ہے, اور عوام کے مینڈیٹ کو ایک دفعہ ہم نے انکار کر کے, انحراف کر کے, تسلیم نہ کر کے ہم نے ملک کو دولخت کر لیا. یہ کوئی پاکستان کو اور پھر کیا ہم دہرانے جا رہے ہیں؟ اب ایک دفعہ پھر ایک حرد العزیز, ایک ہارٹ تھراب لیڈر جو ہے عمران خان کی شکل میں قوم کو میسر آیا ہے. ہم کیا اس کو پھر وہ بھٹو والا حشر کرنا چاہتے ہیں اس کو بھی؟ تو بھٹو کو کس نے پھانسی دی؟ 45 سال کے بعد جو ہے یہ سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ ڈیو پروسیس آف لا نہیں آبزرو کیا گیا اور غلط فیصلہ تھا, یعنی غلط پھانسی دی. اور کس نے دی؟ ظاہر ہے کہ ضیاء الحق ہی پر انگلی اٹھتی ہے. کھوسا صاحب آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ مزاج بدل لیں, وہ تیار نہیں ہے. ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہی تھوڑے تیور اپنے نرم کر لیں, کیونکہ نقصان یہ ہو رہا ہے کہ خربوزہ گرے چھری پہ یا چھری خربوزے پہ, کٹتا خربوزہ ہی ہے. سر علی ایک بات ذہن میں رکھو, تاریخ میں ہمیشہ وہی امر ہوتے ہیں اور مانی وہی جاتی ہے جو حق سچ کی بات ہوتی ہے. کبھی بھی آپ باطل کے ساتھ, کبھی بھی آپ جو ہے سب سروینس جھک کر آپ جو ہے شکست کو تسلیم کر کے آپ غلامی ہی کی پھر دہلیز میں دلدل میں دھنستے چلے جاتے ہیں. اور عمران خان ایک ایسا لیڈر ہے جو وہ غلامی اس کو قبول نہیں ہے, اور اس نے بارہا مجھ سے خود ذاتی طور پر کہا, اس نے کہا نہ میں ڈیل کروں گا, نہ میں ان چور ڈاکوؤں کی طرح ملک چھوڑ کر چلا جاؤں گا, اور میں نے مرنا جینا اسی دھرتی میں, ملک میں عوام کو حقیقی آزادی دلا کر رہوں گا, بھلے یہ سارے پاکستان کی. اس کے لیے آپ ہر قربانی دینے کو تیار ہیں؟ پھر مزید سختیاں آئیں گی سر, مزید مشکلیں آئیں گی؟ نہیں, کیا سختی آئیں گی؟ یہ ملک کو تباہ کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں ابھی بھی تو کیا ہو رہا ہے, ابھی آپ کا کیا خیال ہے؟ ہر ضلع میں, ہر دفتر میں ایک کرنل یا ایک میجر بیٹھا ہوا ہے. آپ نے جس طرح فارم 47 اے سی کے یعنی جو ریٹرننگ آفیسر کے دفتر پر دعویٰ بول کر قبضہ کر کے جوتے مار کے اس سے کروایا گیا, تو کیا یہ کام ہے؟ معاف کیجئے گا, اسٹیبلشمنٹ کا یہ کام ہے؟
اگر آپ سیاست میں آئیں گے، جس طرح سے آپ نے یہ جو ہے بیانیہ سنایا ہے کل، جو بھرپور انداز سے جو کچھ کیا گیا ہے، کیا یہ زیب دیتا ہے افواج پاکستان کے سپوکس پرسن کو، ڈی جی آئی ایس پی آر کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ اس قسم کا ٹارگٹ کرے؟ یہی تو وہ شکایت کرتے ہیں کہ آپ نے 9 مئی کو ان کو ٹارگٹ کیا. یہی تو ان کا ہے کہ آپ وہاں پہ 9 مئی کو سر آپ اگریسر تھے اور آپ ٹارگٹ کر رہے تھے. یہ وہ الزام ہے ان کا. کن کو ہم تو بار بار کہہ رہے ہیں، دیکھیں کیوں نہیں دکھاتے یہ؟ وہ بھی سی سی ٹی وی فوٹیج دکھائیں جس پر عمران خان کو یہ ہائی کورٹ کے جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی دیواریں پھلانگ کر وردی میں اسٹیبلشمنٹ نے جو ہے بائیو میٹرک کے کمرے میں گھس کر وکیلوں کو زد و کوب کر کے، ہائی کورٹ کے عملے کو مار پیٹ کر کے اور فرنیچر کو توڑ کے وہاں سے جو عمران خان کو اٹھایا اور گرفتار کیا. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کا جو ورکر ہے وہ مشتعل نہیں ہوگا؟ پھر کہتے ہیں جی یہ کیوں جی اس طرف کیوں ٹارگٹ کیا، اسمبلی کی طرف کیوں نہیں گئے، یہ جو ہے چیف منسٹر ہاؤس کی طرف کیوں نہیں گئے، فلانی کی طرف کیوں نہیں گئے؟ او بھائی، وردی کے والوں کا کام تھا گرفتاری کرنا، یہ پولیس کو کرنے دیتے. پھر آئی جی کے اوپر گورنمنٹ نے کہا ہوگا نا سر، حکومت نے ریکویسٹ کی ہوگی حالات خراب ہو سکتے ہیں تو رینجرز بھجوا دیں. ارے بھائی دیکھیں، اگر رینجرز پیچھے کھڑی ہو، پھر رینجرز باہر کھڑی ہو، اور گرفتاری پولیس صرف کر سکتی ہے، اور وہ بھی انہی کو اختیار ہے. رینجرز کو کوئی اختیار نہیں ہے قانون میں، آئین میں، کسی چیز میں. رینجرز پروٹیکشن، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن بگڑ سکتی ہے، بالکل آئیں، وہ کھڑے ہو جائیں، وہ محاصرہ کر لیں اس کا. لیکن گرفتاری پولیس ہی کر سکتی ہے، وہ نہیں کر سکتے. دوسری بات یہ ہے، سپریم کورٹ نے اس گرفتاری کو کالعدم قرار دیتے ہوئے سپریم کورٹ نے کہا کہ سینکچوری آف جسٹس، یعنی انصاف کے ایوانوں میں اس طرح سے گھس کر کسی کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا. مجھے بتائیں کس رینجرز کے خلاف کارروائی کی گئی ہے؟ وہ تو جرائم بنتے ہیں بھائی. صرف آپ نے عمران خان کو مخلصی دے دی، وہ گرفتاری کو کالعدم قرار دے دیا سپریم کورٹ نے، لیکن کسی کے خلاف کارروائی ہوئی وہ کیوں نہیں سر؟ مان لیا آپ کی بات ٹھیک ہے، کھوسا صاحب مان لیا، فوٹیج دکھائیں. مان لیا سر، اب آگے نہیں بڑھنا. علی ایک بات سنو، افتخار چودھری کو، چیف جسٹس کو مشرف نے رف اپ کیا تھا، ساری قوم کھڑی ہو گئی تھی. میرا سر پہلی دفعہ، پہلا مال پہ خون میرا گرا تھا. یہ ہمیں یاد ہے. احتجاج میں وکلاء نے پورا ایک تاریخ ساز جو ہے ایک تحریک چلائی تھی، اور ساری قوم نے ساتھ مل کر کہا تھا کہ یہ ہم قبول نہیں ہے کہ اس طرح سے. تو عمران خان کا کیا مختلف ہے؟ عمران بھی تو ایک لیڈر، پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کا لیڈر تھا، ہارٹ تھراب ہے، اس پر مشتعل نہیں ہوں گے. اور پھر یہ جو مار توڑ ہے یہ پیپلز پی ٹی آئی نے نہیں کی. یہ 10,000 ورکرز کو کہا تھا عثمان کا، ڈاکٹر عثمان کی پولیس وہاں تو قربان لائن سے گزرتی ہے سامنے سے، اور پولیس ساری موجود ہوتی ہے. کہاں تھے وہ جو ہے نکے، وہ جو بیریئرز لگتے ہیں جہاں ساری آرمی کھڑی ہوتی ہے، وہ 50 تو نکے وہاں سے گزر کے آتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے؟ کور کمانڈر کے گھر تک تو چیڑی پر بھی نہیں مار سکتی ہے. یہ علی، یہ سارا آرکیسٹرڈ تھا. ہم بار بار کہہ رہے ہیں اس کی جوڈیشل انکوائری کی جائے، جو اس کا ذمہ دار ہے اس کو بالکل کیفر کردار تک پہنچائیں. لیکن سر وہ آپ کے 45 سال نہ دیں. کچھ تو ان کی بھی سنیں نا. وہ جب کہتے ہیں کہ آپ کی یاسمین راشد، عثمان ڈار، مراد سعید، یہ جو بار بار کہہ رہے تھے کہ آؤ چلو کور کمانڈر ہاؤس، آؤ چلو جی ایچ کیو، ان کو تو نہیں فوج لے کے آئی تھی نا سر؟ یہ تو یہاں پہ نظر آ رہا ہے ویڈیوز میں کہ اشتعال دلا رہے تھے. کیا اس میں کیا حرج ہے؟ مجھے بتائیں. اگر فوج اس کو پکڑوائے گی، اب اس کے لیڈر کو، تو کور کمانڈر کے گھر کے باہر جا کے دھرنا دینا، وہاں جا کے احتجاج کرنا، پلے کارڈز پکڑ لینا، وہ کون سی ایسی معیوب بات ہے؟ نہیں سر، دیکھیں اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ عوام پہلے سے مشتعل تھی، آپ نے ان کا رخ موڑ دیا آرمی اسٹیبلشمنٹ کی طرف، انہوں نے وجہ آگ لگا دی. جی نہیں، ہم نے کیوں کرنا تھا؟ بھائی 9 تاریخ کو تو عمران خان کو پکڑا ہے تو اس کا ری ایکشن ہوا ہے. 10, 11, 12 عمران تو ان کی تحویل میں تھا، وہاں جا کے جوڈیشل ریمانڈ دے رہا ہے، فزیکل ریمانڈ دے رہا ہے وہاں جا کے تفتیشی افسر.
जेल के वो जो उन्होंने पुलिस लाइंस में रखा हुआ था इमरान खान को, इमरान को तो 12 को मुखलिसी हुई है, इमरान खान ने कहां से दे देनी थी उसको, तो वो एक इम्प्रॉम्प्ट। और जहां तक ताल्लुक है कि अंदर तोड़ फोड़ का, वो पीटीआई के वर्कर्स ने नहीं की है। और डॉक्टर यास्मीन मेगाफोन लेकर वो कह रही थी कि कोई अंदर नहीं जाएगा, कोई अंदर नहीं जाएगा। एहतजाज पुरअमन करना कोई जुर्म नहीं है, लेकिन ये जो ड्रामा बनाया गया है ये लंदन प्लान का हिस्सा है, जिसमें इमरान खान को टॉपल करना मकसूद था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुनहदिम करना मकसूद था, ताजपोशी के लिए बरतानिया से लाना जो है सुप्रीमो को चौथी मर्तबा लाना मकसूद था, उनके केसेस सारे खत्म करना मकसूद थे और उनको एम्पावर करना था। ये ड्रामा जो है अभी तक उसी का शाखसाना चल रहा है। और आज देखिए जो कुछ हुआ है, जो तशद्दुद किया गया है, कह रहे हैं ड्रामा। कल डीजी आईएसपीआर ने कहा कि हमारे पास तो है ही सही, अवाम के पास भी हर तरह का सबूत मौजूद है, वीडियो सबूत मौजूद है, सब मौजूद है, और फिर आप लोग इस अदालतों का सामना भी कर रहे हैं। लाए ना तो जुडिशियल इंक्वायरी करवा लेना, सुप्रीम कोर्ट के जजेस करें ना। अगर तो आपने पुलिस ही की तफ्तीश करनी है तो सबसे बड़ा मुल्जिम तो डॉक्टर उस्मान है, आईजी, जिसने ऑर्केस्ट्रा किया, जिसका कोई बंदा नहीं था रोकने वाला। और यार तुम वहां सीटी मारो तो 50 सिपाही आ जाता है वहां 1 मिनट में। पंजाब की पुलिस इतनी मुस्तैद है, मैं गाड़ी में खड़ा हुआ था तो मुझे अरेस्ट कर लिया और मुझ पे डाल दिया कि जी फायरिंग हुई है और वर्दियां फाड़ दी हैं और डंडे मारे हैं, पता नहीं क्या क्या किया है 10 मार्च को। और जज साहब ने कहा एक तो सीसीटीवी कैमरा दिखा दो, एक तो फुटेज दिखा दो। आज तो हर एक के हाथ में जो है कैमरा होता है, और उसने क्वाश करके उसी वक्त जो है केस को खारिज कर दिया। देखें, अगर इस तरह के ड्रामे आपने करने हैं, रचाने हैं, और डॉक्टर उस्मान तो माशाल्लाह माहिर है इस चीज का। हम तो ये चीजें भुगतते आए हैं जब से ये हमने देखा है, ये ड्रामे होते हुए देखे हैं। और ये जो आज कल 9 मई का दिन आ रहा है, 1 साल आ रहा है, कल देखेंगे किस तरह से वुकला जो है बरहम है, सारे पाकिस्तान में वुकला हड़ताल पर जा रहे हैं, सारे पाकिस्तान में सियासी जमातें जा रही हैं। मौलाना फजल रहमान ने सवाल ये है, मैं आगे बढ़ता हूं सर, लेकिन अगर मिजाज उनका गर्म है तो मिजाज आपका भी बहुत गर्म है। लग ये रहा है कि अब तो तसादुम ही लग रहा है कि बात ठहरती नजर नहीं आ रही। अगला सवाल मेरा ले लें, ये शेर अफजल मरवत साहब का मैं क्लिप सुनाना चाहता हूं, जरा आप भी सुन लीजिए, नाज़रीन भी सुन ले, फिर इस पर मैंने सवाल करना है आपसे। सुनाइए जरा। खुद साहब, क्या हो क्या गया है शेर अफजल मरवत को और बाकी पार्टी को क्या हो गया? शुरू दिन से और कोई इन्हीं के खिलाफ है। यार इतनी अहमियत आप लोग दे रहे हो, मैं हैरान होता हूँ। सभी मुझसे ये सवाल कर रहे हैं। अरे बाबा, शेर अफजल जो है वो जज्बाती एक कारकुन है और वो इमरान खान का सिपाही है। वो ठीक है, तुंदी और तेजी में जो है वो बाज़ औक़ात इस तरह की सिपाही को आज निकाल दिया फौज से, लेकिन भी खबर आई है उसको निकाल दिया कमेटी से। देखें, एक पॉलिटिकल कमेटी थी जिसको खान साहब ने जिम्मे लगाया। उस पॉलिटिकल कमेटी में 9 वोट इसके खिलाफ पड़े, 7 वोट इसके हक में पड़े। अब वो रिपोर्ट जाएगी इमरान खान साहब के पास, चेयरमैन के, और वो फैसला कर देंगे। वो भले इसको दे दें या वो जो 9 आपने सबब कर दिया खुद ही, जिन्होंने दिया है। हतमी फैसला जो है वो इमरान खान ही का होता है। ठीक हो गया। इसलिए मरवत साहब को ख्याल रखना चाहिए कि वो पार्टी के अंदर जो इस तरह की बात होती है पार्टी के अंदर करें। अब उन्होंने एक बहुत गैर जिम्मेदाराना बयान दिया कि सऊदी अरब ने मुझे नहीं बनने दिया। ओ भाई, सऊदी अरब हमारा बहुत अजीज तरीन दोस्त है, पाकिस्तान का दुख दर्द में वो हमारा हमेशा साथ दिया है। हम जो है किबला काबा हमारा सऊदी अरब में है। हम क्यों कर सऊदी अरब को एक भी शख्स, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक भी शख्स इस बात का जो है हम नवा नहीं है जो मरवत साहब। ठीक है सर, मरवत ये आपने पॉइंट क्लियर कर दिया। सरदार लतीफ खोसा साहब, मैं सर मेरा पॉइंट नहीं, ये मेरा पॉइंट नहीं, मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। ये तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है, तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़। बिल्कुल ठीक है खोसा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। जो जिक्र अभी थोड़ी देर पहले खोसा साहब ने किया है कि 9 मई है, कल वुकला एहतजाज कर रहे हैं। लाहौर में बहुत बड़े पैमाने पे आज एहतजाज हुआ। ये एहतजाज, कल तहरीक इंसाफ का एहतजाज, 9 मई का 1 साल का पूरा होना, ये सब जब इकट्ठा होगा तो क्या होगा। हमारे साथ नाज़रीन लाहौर बार एसोसिएशन के सदर जनाब मुनीर भट्टी साहब होंगे इस वक्फे के बाद। उनसे पूछेंगे वुकला जो एहतजाज कर रहे हैं किस वजह से एहतजाज कर रहे हैं, उस एहतजाज का मकसद क्या है, कहां तक जाएगा वो एहतजाज, इस पर बात करेंगे वक्फे के बाद।
ناظرین، لاہور میں وکلاء اور عدلیہ میں شدید تنازع پیدا ہو چکا ہے۔ وکلاء نے لاہور ہائی کورٹ میں احتجاج کی بھی کوشش کی، جس کے بعد ان کی پولیس سے شدید جھڑپیں ہوئی ہیں۔ اس تصادم کے بعد وکلاء رہنماؤں نے ملک گیر احتجاج کی کال دے دی ہے۔ تصادم اس وقت ہوا جب وکلاء نے ریلی کی صورت لاہور ہائی کورٹ کی عمارت میں داخل ہونے کی کوشش کی اور پولیس کی بھاری نفری نے انہیں روک دیا۔ تنازع کی وجہ یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے اپنے انتظامی اختیار کے تحت کچھ سول عدالتوں کو ماڈل ٹاؤن کچہری منتقل کیا، جبکہ لاہور کے ضلعی بار ایسوسی ایشن چاہتی ہے کہ ایوان عدل میں موجود سول عدالتوں کی جگہ تبدیل نہ کی جائے۔ اس پر جنوری میں بھی وکلاء احتجاج اور ہڑتال کر چکے۔ گزشتہ ہفتے لاہور بار ایسوسی ایشن نے لاہور کے ایوان عدل سے پوسٹ ماسٹر جنرل چوک تک ریلی نکالی تھی اور آج لاہور بار نے ہائی کورٹ کے اندر جا کر احتجاج کرنے کی کال دے رکھی تھی۔ جب وکلاء نے اپنے طے شدہ پروگرام کے مطابق جلوس کی شکل میں ایوان عدل سے لاہور ہائی کورٹ کی عمارت کے باہر پہنچے تو پولیس نے ہائی کورٹ کے گیٹ کو بیریئر لگا کر بند کر دیا۔ وکلاء نے زبردستی اندر داخل ہونے کی کوشش کی تو پولیس نے انہیں منتشر کرنے کے لیے پانی والی توپ یعنی واٹر کینن کا استعمال کیا، آنسو گیس پھینکی اور لاٹھیاں بھی برسائیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ پہلے وکلاء نے پتھراؤ کیا، جس سے ایس پی سمیت 7 جوان زخمی ہوئے اور پھر پولیس کو بھی طاقت کا استعمال کرنا پڑا۔ اسی پر بات کریں گے، ہمیں جوائن کیا ہے صدر لاہور بار ایسوسی ایشن منیر بھٹی صاحب نے۔ بھٹی صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ سر، سب سے پہلے تو آپ کا موقف کیا ہے؟ آپ اس منتقلی کے خلاف کیوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ جی، ہم نے جنوری میں جوائن کیا اور ٹیک اوور کیا بار ایسوسی ایشن کو، تو یہ مسئلہ پچھلی کیبنٹ نے ٹیک اپ کیا ہوا تھا۔ دسمبر سے یہ چیزیں چل رہی تھیں جب یہ منتقلی کی گئی۔ یہ آج کا واقعہ نہیں ہے، یہ 2016 سے چلا۔ 2016 میں بھی ایک ایفٹ کی گئی، اس پہ بھی اسی طرح کے احتجاج ہوئے۔ 2018 میں پھر کوشش کی گئی، پھر احتجاج ہوئے۔ منصور شاہ صاحب کے دور میں احتجاج ہوئے، پھر اسی طرح سے چیزیں وائنڈ اپ ہوئیں، اور یہ چوتھی ایفٹ ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ وہ حملہ ہے جو بار بار کیا جا رہا ہے وکلاء کو تقسیم کرنے کا، وکلاء کو سکیٹرڈ کرنے کا، وکلاء کو جگہ جگہ پہ حصوں بکھروں میں بانٹنے کا، جس میں آپ دیکھیں کہ جن طاقتوں کو یہ خوف ہے کہ اس ملک میں رول آف لا نہ ہو، کوئی بات کرنے والا نہ ہو رول آف لا کی، کوئی ہیومن رائٹس کی بات کرنے والا نہ ہو، کوئی اس ملک میں آزاد عدلیہ کی بھی بات نہ کرے، اور کوئی اس ملک میں آئین کی بالادستی کی کوئی تحریک نہ چلائے، کوئی جنگ نہ لڑے، اور کوئی اس ملک میں 25 کروڑ عوام کو بھیڑ بکریوں کی طرح ہم ہانک کے لے جائیں۔ یہاں پہ بڑے صاحب سوال میرا یہ ہے کہ اس سے آپ کا اتحاد خطرے میں کیسے پڑتا ہے؟ میں عرض کرتا ہوں، اس میں کئی چیزیں ہیں۔ اس میں ان کی سوچ جو ہے، ان کی سوچ یہ ہے، ایک گہری سازش ہے کہ وکلاء کو جگہ جگہ پہ، جیسے آپ دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں جی شالیمار میں عدالتیں بناتے ہیں، پھر ان کی سوچ ہے جی ریونڈ میں عدالتیں بناتے ہیں، جہاں سے سینٹرل سٹی سے 20-30 کلومیٹر دور ایک ہی میٹروپولیٹن سٹی میں، اور پھر ماڈل ٹاؤن میں کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ کوئی 500,000 کہیں بندہ ہو، 10,000 2,000 کہیں بندہ ہو، 500,000 کسی جگہ پہ ہو۔ تو کوئی بھی جو اس ملک کے شہریوں کے لیے ایک جو کوشش کی جاتی ہے ان کے ہیومن رائٹس کے لیے، وہ کوئی تحریک نہ چل سکے، یہ خوف ہے ان کے اندر کا۔ لیکن میرا جو آپ نے احتجاج کی کال دی سر، جی آل پاکستان؟ جی بالکل دی ہے، وہ منظور ہوگا، وہ اس پہ عمل ہوگا، 100% عمل ہوگا۔ اچھا، اب وہ جتنے وکلاء ہیں آل پاکستان میں پھیلے ہوئے نا پورے پاکستان میں، آپ نے ایک کال دی، اس کال پہ لبیک ہو گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ حالانکہ مختلف شہروں میں بٹے ہوئے ہیں لیکن پھر بھی اکٹھے ہیں۔ تو اگر آپ کوئی ماڈل ٹاؤن بیٹھ جائے گا، کوئی سول بیٹھ جائے گا، تو پھر بھی آپ تو میں عرض کرتا ہوں، یہ میں عرض کرتا ہوں شاہ جی، اصل میں بات یہ ہے، یہ ان کی سوچ ہے، یہ میری سوچ نہیں ہے، یہ ان کی سوچ ہے جس سوچ کے تحت یہ سارا کچھ کر رہے ہیں۔ میری سوچ جو ہے وہ ایک پروفیشنل وکیل کی سوچ ہے۔ گزارش یہ ہے کہ آپ جتنے بھی میٹروپولیٹن سٹیز ہیں پوری دنیا میں، اور خاص طور پہ پاکستان کے اندر، میٹروپولیٹن سٹیز میں کورٹ کا کلسٹر ایک جگہ پہ اس لیے ہوتا ہے کہ جو میٹروپولیٹن سٹیز ہیں ان میں ٹریفک کا رش ہوتا ہے، اور وکیل کا وقت جو ہے روڈز کے اوپر جتنا ضائع ہوگا، وہ کورٹس کا وقت ضائع ہوگا، وہ لٹیگنٹ کا وقت ضائع ہوگا۔ لٹیگنٹ اوریجنلی اسٹیک ہولڈر سسٹم کا ہے، میں بطور وکیل بھی اوریجنل اسٹیک ہولڈر نہیں ہوں، لٹیگنٹ کو عوام کو سہولت نہیں ہے، بالکل بھی سہولت نہیں تھی۔ سر آپ سمجھے ذرا میری بات کو، گزارش یہ ہے کہ جو انہوں نے جغرافیائی تقسیم کی ہے، وہ آپ دیکھیں، آپ آتے ہیں فیروزپور روڈ سے، تو جو لیٹر روڈ ہے، لیٹر روڈ سے جتنا بھی ساؤدرن لاہور ہے اس کو ماڈل ٹاؤن میں شفٹ کیا ہے، تو تقریباً یہ جتنی بھی لیٹیگیشن ہے اس کی ایک جو ریشو ہے 85% لیٹیگیشن وہاں شفٹ کر رہے ہیں۔ لاکھوں کی تعداد میں لاہور میں مقدمات ہیں، اور ایسے حرکتوں سے ہی پہلے ہی 32 لاکھ مقدمہ پاکستان کی عدالتوں میں زیر سماعت ہو گیا، اور آگے مقدمے داخل ہوتے جا رہے ہیں۔
تو ہم نے جب ان کو گزارش کی، ہم نے کہا کہ سر بات یہ ہے کہ آپ کراچی کی مثال لے لیں، 4 اضلاع ہیں اور چاروں اضلاع کی کورٹس کا کلسٹر ایک جگہ پہ ہے. ظاہر ہے کسی وزڈم کے تحت بنا ہوگا، ایسے حادثاتی طور پہ تو نہیں بنا. اسی طرح سے اسلام آباد کی 2 اضلاع ہیں اور ہمارا کیپٹل بھی ہے، آئیڈیل سٹی ہے اور ایک باقاعدہ ڈیزائنڈ سٹی ہے. تو اس میں بھی آپ نے کورٹس کا کلسٹر 2 ضلعوں کا ایک جگہ پہ بنایا. اس کے پیچھے بھی یقینی بات ہے کہ وزڈم ہوگا. اس وزڈم کا ہم پچھلے ہفتے ہمیں پتہ چلا جب چیف جسٹس پاکستان نے کراچی میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جیسے پہلے ساری عدالتیں اکٹھی ہیں، میں فیڈرل جو کورٹس ہیں کراچی کے اندر جو سکیٹرڈ ہیں ان کو بھی میں سپریم کورٹ کی اپنی بلڈنگ جو ہے وہ دینا چاہتا ہوں تاکہ کورٹس ایک جگہ پہ ہوں اور لیٹیگنٹ کو سہولت ہو. تب ہمیں پتہ چلا کہ اس کے پیچھے کیا وزڈم ہے. لاہور کے لیے پرنسپل تبدیل ہو جائے. اچھا اب پرابلم ایک تو یہ پرابلم ہے، دوسرا پرابلم یہ آ رہا ہے جو آج ہم نے دیکھا وہ تھا احتجاج، لاٹھی چارج، واٹر کینن، آنسو گیس. اب یہ ہے سختی جو اسٹیٹ کی طرف سے آپ پہ کی جا رہی ہے. لیکن میں جس طرح آپ یہاں پہ بڑی شائستگی سے گفتگو کر رہے ہیں، آپ نے جب تقریریں کی یا دیگر وکلاء نے تقریریں کی وہ بڑی اشتعال انگیز تھیں. شاید اسٹیٹ کو لگا کہ آپ لوگ بڑے کچھ جارحانہ عزائم رکھتے ہیں. میں ذرا وہ کچھ کلپ سنانا چاہتا ہوں آپ کو بھی، ناظرین کو بھی. ذرا سن لیجئے آج بشمول صاحب جو باقی وکلاء نے تقریریں کی ہیں وہ تقریریں کیا تھیں. یہ بھٹی صاحب بڑے سخت بیانات تھے. اس کے بعد شاید اسٹیٹ کو لگا کہ آپ جارحانہ انداز رکھتے ہیں. میں عرض کرتا ہوں سر بات یہ ہے جب اسٹیٹ کے کان بند رہیں گے، جب اسٹیٹ کی آنکھیں بند رہیں گی اور ایک چھوٹی سی بات اتنی بڑی بن جائے گی اور وہ لاوا پکتا چلا جائے گا اور آپ دیکھتے چلے جائیں گے اور آپ اگنور کرتے چلے جائیں گے تو الٹیمیٹلی پھر سٹیج یہی ہوتی ہے. یہ دیکھیں سر دسمبر سے لے کر 73 دن کی ہسٹوریکل سٹرائک ہوئی لاہور کے اندر. 73 دن عدالتیں بند رہیں، لیٹیگنٹ خوار ہوتا رہا، لڑائیاں ہوتی رہیں، جھگڑے ہوتے رہے، لوگ لینگویج چھوڑتے رہے جیلوں کے اندر. ان کی بیل اپلیکیشن نہیں لی جا رہی تھی کیونکہ اس وقت کے چیف جسٹس صاحب نے دائری بھی ساتھ بند کر دیتے تھے سٹرائک کے ساتھ ہی. 73 دن کی سٹرائک کے باوجود ہماری بات نہیں سنی گئی. 8 مرتبہ ہم چیف جسٹس پاکستان سے ملے، 8 مرتبہ ہم چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے سے سابقہ اور موجودہ سے بھی ملے. لیکن ایک بات اس کے باوجود کہ کہتے ہیں کہ آپ کی بات درست ہے، پھر ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. اس میں کیا بالکل کہتے ہیں درست بات ہے. اچھا کیا سر کراچی پاکستان کا حصہ نہیں ہے؟ کیا اسلام آباد پاکستان کا حصہ نہیں ہے؟ آپ دنیا سے ہی سبق سیکھ لیں. ہمارے ساتھ والے ملک میں انڈیا میں صوبہ پنجاب اور ہریانہ کی جو عدالتیں ہیں، چندی گڑھ میں جو اسلام آباد کی طرح کا ہی ڈیزائنڈ سٹی ہے، اس کے اندر ایک جگہ پہ ہائی کورٹ ہے اور کورٹس کا کلسٹر ایک جگہ پہ ہے. اس میں کیا انا والی کیا بات ہے؟ کیا چیف جسٹس صاحب کی انا جو ہے وہ قانون سے بالاتر ہے، اخلاقیات سے بالاتر ہے؟ آپ دیکھیں آپ نے ایک دلیل دی ہے، اس دلیل کے اگینسٹ ہو سکتا ہے دوسری سائڈ سے آرگومنٹ آئے کیونکہ ڈیفینیٹلی آپ اپنی دلیل پہ قائم ہے اور وزن بھی ہے اس میں. لیکن یہ جو آپ کہتے ہیں نا سکور سیٹل کریں گے، کسی سے اگر جج نے بدتمیزی کی تو وکیل سکور سیٹل کر کے نکلے، اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، یہ کچھ زیادہ نہیں؟ میں عرض کرتا ہوں میں سر 15 جنوری کے بعد یہ ریکارڈ پہ ہونی چاہیے بات. میں نے 15 جنوری کو ٹیک اوور کیا اور میں نے جو ہے آتے ہی ایک پالیسی دی جو میں پورے سال بطور پریزیڈنٹ چلنا چاہتا تھا. میں نے کہا کہ کوئی وکیل میرا بھائی جو ہے کسی عدالت کو بند نہیں کرے گا، کسی عدالت کو تالا نہیں لگائے گا، کسی کورٹس کے بڑے گیٹ کو بھی تالا نہیں لگائے گا، کسی پبلک لیٹیگنٹ کو نہیں مارے گا، کسی پولیس آفیسر کی وردی نہیں پھاڑے گا. ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم بہیو کریں گے. کسی جج کے ساتھ کوئی تضحیک امیز رویہ نہیں ہوگا. میں بطور پریزیڈنٹ میں حاضر ہوں، میں آپ کے مسائل کو حل کروں گا. پچھلے سال میں ایک دن میں سر میں یہ ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں، 11 ایڈیشنل سیشن ججز کی عدالتوں کو تالے لگے اور جو ہے چپ کر کے کیبنٹ دیکھتی نہیں. پچھلے سال اور اس سے پچھلے سال بھی 27 عدالتوں کی جو ہیں وہ آرڈر شیٹس پھاڑی گئیں، فائلیں اٹھا کے گھروں میں لے گئے. اگر میں نے سر کنٹریبیوٹ کرنے کی کوشش کی ہے جوڈیشری کے ساتھ تو جوڈیشری کا رویہ اتنا انہوں نے سمجھا کہ ہم کمپرومائزنگ ہیں، ہم کوئی بات نہیں کرتے، ہم ہر جگہ پہ ان کی شیلڈ بن کے کھڑے ہیں. انہوں نے ہر روز میرے وکلاء کے اوپر انسلٹ کی. 4 سے زیادہ 5 وکلاء کے لاہور میں دہشت گردی کے مقدمات اندراج کر دیے. کیا کسی کو مکہ لہرانا دہشت گردی ہے؟ کیا سیکشن 6 کے اندر نہیں آتا سر؟ جو 7 ججز نے ججمنٹ دی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں بیٹھ کے، کیا اس کی وائلیشن نہیں ہو رہی؟ کیا یہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو نہیں پتا؟ کیا لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو نہیں پتا کہ آپ نے حافظ آباد میں جو ہمارے جنرل سیکرٹری ہیں وہ ڈی سی کے پاس گئے کہ یہ ایک وکیل صاحب کا کام ہے، تو جو ڈی سی صاحبہ تھی انہوں نے دہشت گردی کا پرچہ درج کروا دیا. آپ نے ان کا مقدمہ اٹھا کے اٹک ضلع میں جا کے بھجوا دیا کہ آپ اٹک جا کے مقدمہ بھگتیں اور وہاں سے ان کو گرفتار کروا دیا. شیخ اپرا کے وکلاء نے ایک میز جو ہے ایک اہل مد سے فائل لی اور فائل کنسنٹ کے بغیر لے لی گئی پڑھنے کے لیے، تو اس کے اوپر دہشت گردی کر دی.
آپ یہ بتائیں کہ آپ قوانین کو صرف اس لیے وکلا کے خلاف استعمال کر رہے ہیں کہ آپ ان کی آواز کو دبانا چاہتے ہیں، آپ رول آف لا کی آواز کو دبانا چاہتے ہیں، آپ ہیومن رائٹس کی آواز کو دبانا چاہتے ہیں، آپ کیا چاہتے ہیں؟ اب آپ کا پوائنٹ سر آ گیا، ہمارے پاس مزید وقت ہوتا ہے، اس سے مزید بات ہوتی ہے۔ بھٹی صاحب بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ ناظرین یہاں پر ایک وقفہ لیں گے، ایک دفعہ پھر ہم گفتگو کریں گے کہ تحریک انصاف چاہتی کیا ہے۔ کیا تحریک انصاف تصادم کی راہ پر چل پڑی ہے؟ کل تحریک انصاف احتجاج کرنے جا رہی ہے، کل 9 مئی کو 1 سال مکمل ہو جائے گا۔ خدا نہ خواستہ کیا ہم ایک اور 9 مئی دیکھیں گے؟ بات کریں گے، ہمارے ملک کے سینئر صحافی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اس وقفے کے بعد۔ بریک کے بعد حاضر ہیں۔ ناظرین آپ نے وکلا رہنما کی گفتگو سن لی، یہ بھی احتجاج اپنا مزید تیز کرنے جا رہے ہیں۔ تحریک انصاف بھی کل احتجاج کرنے جا رہی ہے۔ ڈی جی ایس پی آر نے کہا ہے معافی مانگے، تحریک انصاف کہتی ہے ہمارا باپ بھی، ہم اپنے باپ سے بھی معافی نہیں مانگیں گے۔ اس پورے سیناریو کے اندر کیا کسی نے یہ سوچا کہ عوام کا کیا ہوگا؟ اگر ایک دفعہ پھر سیاسی رسہ کشی شروع ہو جاتی ہے، تناؤ کی صورتحال بن جاتی ہے، تو پھر آپ کا، میرا، عوام کا کیا ہوگا؟ بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے محترمہ غریدہ فاروقی صاحبہ نے۔ بہت شکریہ آپ کا غریدہ صاحب، آپ نے وقت نکالا۔ صحافی تجزیہ نگار جناب اطہر قاسمی صاحب نے ہمیں جوائن کیا۔ قاسمی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ غریدہ صاحبہ، یہ تو تحریک انصاف جو کر رہی ہے، اس سے ان کے جو بیانات ہیں، ان کا جو ریاکشن ہے ڈی جی ایس پی آر کے پریس کانفرنس کے بعد، یہ کافی جارحانہ ہے۔ کیا مزید تصادم بڑھے گا؟ ایک تو ہمیں یہ دیکھنا ریلائز کرنا پڑے گا ان آل ٹروتھفلنس کہ پچھلے 1 سال میں ویسے تو گزشتہ 2-2.5 سال کا عرصہ ہے، لیکن چلے پھر بھی ان دا پاسٹ 1 year فرام دا 9 مئی 2023 ٹو 9 مئی 2024 کیا پاکستان تحریک انصاف کو اپنی جارحانہ سیاست کا کوئی فائدہ ہوا ہے؟ کیا اسٹیبلشمنٹ سے ٹکراؤ کی سیاست کا کوئی فائدہ ہوا ہے؟ تو جواب ہے کہ جی بالکل نہیں، نل ہے، کوئی فائدہ اس کا نہیں ہوا۔ سو مچ سو کہ یہاں تک حالات آ گئے کہ ابھی چند دن پہلے تک پاکستان تحریک انصاف، عمران خان خود وہ کہنے لگے کہ جی ہم نے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے، میں تو بیٹھا ہوا ہوں، میں تو کب سے انتظار میں ہوں، میں تو ٹکٹکی لگا کے بیٹھا ہوا ہوں، میں تو بار بار اپنی گھڑی کو دیکھتا ہوں کہ کب وہ وقت آئے گا کہ جب اسٹیبلشمنٹ مجھے بات کے لیے، ڈیل کے لیے یا مجھ سے مذاکرات کے لیے کوئی پیغام بھیجے گی۔ تو یہ گزشتہ 1 سال کے دوران پاکستان تحریک انصاف کا جتنا جارحانہ بیانیہ یا جتنا بھی وہ ایک بیانیہ بنا لے کہ ہم نے سب سے زیادہ ووٹ لے لیے، جو میں پہلے سے کہتی رہی ہوں کہ سب سے زیادہ ووٹ پاکستان تحریک انصاف کے اس اعتبار سے نہیں ہے، لیکن جو کہ فی الحال یہ آپ کا ٹاپک نہیں ہے، تو گزشتہ 1 سال میں کم از کم 9 مئی سے 9 مئی تک پاکستان تحریک انصاف کو جارحانہ سیاست کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، اور اس کا میں نے آپ کو ایک لبے لباب بتا دیا۔ لیکن غریدہ صاحبہ، وہ جو ان کی پاپولیرٹی میں اضافہ ہوا، پھر جو ان کو جو الیکشن ڈے پہ 8 فروری کہہ لیں یا 9 فروری، دونوں میں سے کوئی ایک الیکشن ڈے اگر ہم مان لیں، تو اس وقت جو ان کو یہ فائدہ ہوا کہ لارجسٹ نمبر آف سیٹس سنگل پارٹی یہی تھی جنہوں نے جیتی، کیا اس فائدے کو آپ فائدہ نہیں سمجھیں گی؟ نہیں، میں یہاں پہ ذرا ریکٹیفائی کرنا چاہوں گی۔ ایک تو میرے نزدیک پاکستان تحریک انصاف بالکل بھی موسٹ پاپولر پارٹی آن گراؤنڈ نہیں ہے۔ حقیقت کیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ پاکستان کی آبادی کتنی ہے؟ 24-25 کروڑ۔ اس میں سے کتنے رجسٹرڈ ووٹرز ہیں؟ 12 کروڑ رجسٹرڈ ووٹرز ہیں۔ وہ 12 کے 12 بھی ووٹ نہیں استعمال کرتے، اس کا ہاف آف دیٹ پروپورشن 6 کروڑ وہ اپنا حق استعمال کرتا ہے ووٹنگ کا۔ کیا وہ 6 کروڑ سارے کے سارے پاکستان تحریک انصاف کو پڑ گئے؟ نہیں، ایسا بھی نہیں ہوا۔ 1.5 کروڑ 1 کروڑ 50 لاکھ 60 لاکھ اتنا ووٹ پڑا ہے پاکستان تحریک انصاف کو، اور باقی پولیٹیکل پارٹیز کو بھی تو ووٹ پڑا ہے، آپ اس کو نگیٹ نہیں کر سکتے۔ تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے 25 کروڑ کی آبادی میں سے اگر 1.5 کروڑ کا ووٹ پڑا ہے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے پاپولر جماعت ہے۔ یہ نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ وہ پاپولر ان اے سینس کہ باقیوں کو تو مل گیا نا، سپلٹ ہو گیا ووٹ باقیوں میں، لیکن سنگل پارٹی ووٹ ان کا تو دیکھا جائے نمبرز کے حساب سے تو زیادہ ہے۔ سنگل پارٹی ووٹ کیا ہے؟ سنگل پارٹی ووٹ میں وہی آپ سے گزارش کر رہی ہوں نا کہ 1.5 کروڑ ووٹ پاکستان تحریک انصاف کو ملا ہے، لیکن بیانیہ ان کا یہ ہے کہ 80-90% پاکستان کی قوم ہمارے ساتھ ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ 80-90% یا کم از کم 70-80% سوشل میڈیا پہ ان کا قبضہ ہو سکتا ہے، یہ ہم ایڈمٹ کر سکتے ہیں۔ اس میں بھی ان کا کوئی بہت بڑا کارنامہ نہیں ہے، ان کے جو سیاسی مخالفین ہیں ان کی نااہلی ہے، ان کی ناکامی ہے کہ وہ اپنی سوشل میڈیا پریزنس اتنی مضبوط نہیں کر پاتے۔ سو یہ پاکستان تحریک انصاف کا کوئی بہت بڑا کارنامہ نہیں ہے، لیکن ان کا حاصل وصول کیا ہوا ہے؟ کیا ان کو حکومت مل گئی ہے؟ کیا مرکز میں حکومت بنا لی ہے؟ کیا وزیر اعظم بنوا لیا ہے عمران خان کو؟ چلے وہ بھی چھوڑ دیں، وہ ایک بہت بڑی بات ہے، کیا عمران خان کو رہا کروا لیا ہے؟ ایسا بھی نہیں ہے نا۔
تو آپ کا بیانیہ بالکل، اور بیانیہ کس چیز پر ڈیولپ کیا گیا؟ کیا کارکردگی میں ڈیولپ کیا گیا؟ یہ میں پہلے دن سے کہہ رہی ہوں، جب سے الیکشن کا رزلٹ آیا ہے میرا یہی موقف ہے کہ ہمیں سوال تو کرنا چاہیے کہ بیانیہ آپ نے کس بات پہ، بیانیہ پہ ہٹلر کا بھی بہت کامیاب تھا. نہیں میری بات سنیے علی صاحب، بیانیہ پہ ہٹلر کا بھی کامیاب تھا. اچھا میں آپ ہی جو نکات آپ نے بالکل ٹھیک، آپ نے جو نکات اٹھائے ہیں اہم نکات ہیں. قاسمی صاحب سوال تو میرا وہی ہے جو میں نے پہلے کیا، ابھی جو خالد صاحب بات کر رہی ہیں کہ ایک تو یہ کہ کیا دوبارہ تصادم کرنا چاہتی ہے پی ٹی آئی؟ کیا اس تصادم سے پہلے کچھ حاصل ہوا؟ کیا اب کچھ حاصل ہوگا؟ ایک دوسرا جو ابھی خریدہ صاحبہ نے بات کی کہ ان کو اب تک کچھ نہیں ملا، اور جو 8 فروری کا مینڈیٹ ان کو ملا ہے بقول ان کے کہ وہ بھی کوئی ایسی کوئی جیت نہیں ہے، اس کو بھی اوور پورٹرے کیا گیا ہے، وہ بھی کوئی اتنا خاص نہیں ہے، باقی جماعتوں نے زیادہ ووٹ لیے کلیکٹیولی. جی دیکھیں غریدہ صاحبہ کی اپنی رائے ہے اور میں اس کا احترام کرتا ہوں، لیکن زمین پہ جو حقائق ہیں ہمیں یہ بتایا گیا تھا انتخابات سے پہلے کہ عمران خان کے قریبی لوگ بھی اس کو جو ہے ساتھ چھوڑ جائیں گے اور اس کو ٹکٹ لینے والا کوئی نہیں ملے گا. یہ باقاعدہ اناؤنس کیا گیا تھا کہ کوئی بھی شخص تحریک انصاف کا ٹکٹ لینے والا نہیں ہوگا. ہم نے ہر حلقے میں دیکھا کہ 1 ٹکٹ تھا اور 30 کینڈیڈیٹس تھے. دوسرا ہمیں بتایا گیا کہ ریڈ لائن لگ گئی ہے، اب وہ ختم شد ہو گئے ہیں، وہ دوبارہ بھی اقتدار میں نہیں آ سکتے. وہ تو آپ دیکھیں زمینی حقائق یہ ہیں کہ ان کے پاس کوئی انتخابی نشان نہیں تھا، لیکن وہ 2/3 اکثریت سے خیبر پختونخوا میں حکومت میں آ چکے ہیں. ریڈ لائن تو انہوں نے مٹا دی ہے، ان کو 2/3 اکثریت سے ایک صوبے کی حکومت مل چکی ہے. وفاق کے اندر سب سے زیادہ ووٹ ان کو پڑا، سب سے زیادہ ووٹ اس صورت میں پڑا کہ جب لاہور میں پاکستان تحریک انصاف کے 31 سمبل تھے، 31 سمبل. اب آپ خود سوچ رہے ہیں عوام کو کتنی دشواری ہوتی ہوگی، لیکن اس کے باوجود لاہور میں جو نون لیگ کے ساتھ ہوا وہ بھی ماضی بھی اس کا گواہ ہے اور مستقبل بھی اس کی گواہیاں دیتا رہے گا کہ کیسے ہوا کہ مریم بی بی جو ہیں آج 24,000 ووٹ لے کے 9 کروڑ کے صوبے کے اوپر وہ وزیر اعلیٰ بنی ہوئی ہیں، اور ان کا جو مخالف ہے وہ کہتا ہے میرے 25,000 ووٹ ہیں، وہ فارم 45 اٹھا کے پھر رہا ہے. تو میرے خیال میں سب کچھ تبدیل ہو گیا گراؤنڈ کے اوپر، سب اندازے غلط ثابت ہوئے. الیکشن سمبل نہ ہونے کے باوجود انہوں نے سویپ کیا، ان کو میجورٹی ووٹ پڑے، وہ سب کے سامنے. دوسری بات یہ کہ ان کو حاصل کیا ہوا، میرے خیال میں جو بڑی بحث ہے کہ اس سارے گیم کے اندر پاکستان کو کیا حاصل ہوا. اب یہ چاہے اسٹیبلشمنٹ ہو، چاہے سیاسی جماعتیں ہو، جوڈیشری ہو، یہ سب پاکستان کے امپورٹنٹ ستون ہیں. یہاں پہ اب ہم نے وے آؤٹ نکالنی ہے کہ کس طرح ہم چیزوں کو بہتری کی طرف لے کے جائیں. میرا نہیں خیال کہ پورے پاکستان میں کوئی ایک بھی شخص ایسا ہوگا جو یہ برداشت کر سکے کہ 9 مئی جیسا واقعہ ہو، ہمارے اداروں کے اوپر اٹیک ہو، وہ قطعاً برداشت نہیں کیا جا سکتا. اچھا ویسے اس میں قاسمی صاحب ایک سوال میرا یہ بھی جواب دے، کیا حکومت کا اب دیکھیں نا فائدے کی انٹرپریٹیشن بھی تو کرنی ہے نا ہم نے، کہ فائدہ کہیں گے کس کو ہم؟ حکومت کا مرکز میں حکومت میں آ جانا آپ کا یہ فائدہ ہے یا پھر وہ فائدہ ہے جس کو خود پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ کل ہماری پاپولرٹی کا گراف کہاں تھا اور آج کہاں ہے؟ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کو کون فائدہ سمجھتا ہے. اس میں دیکھیں ایک کہا جاتا ہے کہ وہ پاپولر کوئی بیانیہ بنا رہے ہیں، نہیں، عمران خان از ناٹ دا ایشو اینی مور، ٹرسٹ می. یہ میں آپ کو 3 مہینے سے کہہ رہا ہوں، عمران خان کا بیانیہ نہیں ہے، عمران خان پبلک کے بیانیے کو رائڈ کر رہے ہیں. اب اس وقت بیانیہ عوام کا ہے، عمران خان اس کو رائڈ کر رہے ہیں، اور یہ دیگر جماعتوں کو بھی اس چیز کا احساس ہے. اور اسی لیے میاں جاوید لطیف صاحب کہتے ہیں کہ اگر آپ غدار نہیں کہیں، آپ یہ نہ کہیں، تو میاں نواز شریف وہ باتیں کریں گے کہ جناب آپ دیکھیں گے. تو وہ کیوں بار بار اس طرح کی بات کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ عوام کا بیانیہ کیا ہے. تو مسئلہ وہی ہے جس طرح میں پہلے بھی عرض کر رہا تھا کہ انہوں نے مل بیٹھ کے ایک حل نکالنا ہے. قطعاً یہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے کہ کانسٹنٹلی ہم اس ہیجانی کیفیت میں رہیں، اور حل جو ہے وہ آئینے پاکستان. لیکن یہی سوال ہے نا قاسمی صاحب، یہی میرا سوال ہے. خریدہ صاحب میں آپ کی طرف سوال لے کے آتا ہوں کہ اس کا حل نکلے گا افہام و تفہیم سے. تحریک انصاف کے اسد کیسر کہتے ہیں کہ معافی تو ہم کبھی اپنے باپ سے نہیں مانتے. جو آج لطیف کھوسا صاحب نے گفتگو کی ہے ایک جگہ پہ تقریب کے دوران، وہ میں سنوا بھی نہیں سکتا، اتنی سخت ہے. تو حل نکالنے کی طرف تو تحریک انصاف بھی آمادہ نظر نہیں آ رہی، وہ بھی لڑائی کرنا چاہ رہی ہے. اس کا اینڈ کہاں پر ہے؟ نہیں، اولاد ایسی کہتی ہے کہ ہم تو معافی اپنے باپ سے بھی نہیں مانگتے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ہاں ہمارے کلچر میں آخر کار باپ سے معافی مانگنی پڑتی ہے. بچے اسی قسم کے ہوتے ہیں، خود سر ہو جاتے ہیں اور بڑے خود غرض بھی ہو جاتے ہیں، بڑے ایروگینٹ ہو جاتے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ وہی سب کچھ ہے، لیکن الٹیمیٹلی ہمیشہ پاکستان کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ یہاں پہ
where does the power lie. اچھا آپ ایسے مانتی ہیں کہ ان سیاستدانوں کا کوئی باپ ہے یا آپ بلیو کرتی ہیں اس پہ؟ یہ تو عمران خان خود کہہ چکے ہیں نا. یہ تو سوال آپ عمران خان سے کریں, یہ تو پاکستان تحریک انصاف سے کریں. وہ خود کہہ چکے ہیں کہ جنرل باجوہ کو انہوں نے قوم کا باپ ڈکلیئر نہیں کیا تھا, کیا اسٹیبلشمنٹ کو انہوں نے قوم کا باپ ڈکلیئر نہیں کیا تھا. یہی پاکستان تحریک انصاف تھی نا, یہی لوگ تھے جو اس وقت ڈیفینڈ کرتے تھے, اس وقت کہتے تھے کہ جی ہاں آج کی اسٹیبلشمنٹ ہماری باپ ہے, اور کل کو کون جانے کہ یہ کس کو اپنا باپ بنا لیں, کل دوبارہ سے اسٹیبلشمنٹ کو اپنا باپ بنا لیں, پھر آپ کیا کریں گے, پھر یہ اس کی بھی توجیحات پیش کریں گے. جو سوال آپ کر رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو فائدہ کیا ہوا, 2-3 چیزیں. یہ میں نے منصور خان صاحب کے پروگرام میں 2 مئی کو میں نے کہا تھا کہ عمران خان کو معافی لازماً مانگنی پڑے گی. جو گزشتہ روز DGISPR نے پھر ادارے کا اپنا ایک آفیشیل ورژن بھی دیا. لیکن میری ایک اور اس پہ پوائنٹ آف ویو تھوڑا سا ذرا آگے آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ میں اس کو ذرا وضاحت کرنا چاہتی ہوں. میرا پرسنلی میری اپنی ذاتی رائے ہے کہ اگر باقی معاملات پہ آپ معافی مانگنا چاہیں تو ٹھیک ہے, اسٹیبلشمنٹ سے آپ اپنے تعلقات ٹھیک کر سکتے ہیں. پاکستان کی تاریخ وہی ہے, پیپلز پارٹی نے معاملات ٹھیک کیے ہیں, مسلم لیگ نون نے معاملات ٹھیک کیے ہیں. پاکستان کا سسٹم ہے, غلط ہے درست ہے, اس پہ ایک الگ بحث ہو سکتی ہے, لیکن پاکستان کا سسٹم ایسا رہا ہے جو آپ اگر زمینی حقائق کی بات کرتے ہیں. لیکن جہاں تک 9 مئی کی میرے نزدیک معافی نہ ہو سکتی ہے نہ ہونی چاہیے. اگر 9 مئی کے حوالے سے بھی کوئی بھی فریق ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. میں بہت شکر گزار ہوں غریدہ صاحبہ, آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. اطہر کاظمی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. اب تک کے لیے اتنا ہی ناظرین, مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.